हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज इजराइल फिलिस्तीन जंग बंदी का तीसरा दिन है। क्या कुछ हुआ इस सब जंग में? तकरीबन 50 दिन की जंग और आखिर में हमास और जिहाद इस्लामी का कहना है कि उन्होंने मजबूर किया इजराइल को जंग बंदी के लिए। दूसरी तरफ जो बाइडेन कह रहे हैं कि ये ताकत की ही जबान समझते हैं हमास, और हमने शायद मजबूर किया। तो ये क्या कुछ है? जंगों को ये समझना और किसी नतीजे तक पहुंचना कि कौन जीता कौन हारा, ये बहुत ही अहम होता है, क्योंकि हारने वाला कभी ऐलान नहीं करता कि मैं हार गया। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है, और ये इस जीत हार के क्या मानी है, आने वाले वक्त पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सईद नकवी साहब हैं। हर संडे को हमें वक्त दे देते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनका लंबा तजर्बा, 110 मुल्कों से ज्यादा रिपोर्टिंग और इस पूरे इलाके को नजदीक से उनका देखा जाना, तजर्बात, वो सब इस प्रोग्राम में हमारे साथ वो शेयर करते हैं। सईद नकवी साहब, जंगबंदी का आज तीसरा दिन है। दोनों तरफ से कैदी और कैप्टिव्स को रिहा किया जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक विंडो ये भी खुली हुई छोड़ी गई है कि अगर हमास चाहेंगे इसको बढ़ाना तो हर दिन 10 कैदी उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। इस जबान में, इस शर्त में आपको कैसा कुछ लग रहा है? चूंकि कुछ अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि हमास जीता है, और जो बाइडेन कह रहे हैं कि हमास ताकत की जबान जानता है। आप कैसे देख रहे हैं? अब ये हार जीत की जुबान तो फैक्ट्स का जब एग्जामिनेशन होगा तो उससे पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। कोई ये बॉक्सिंग का मैच तो है नहीं कि किसी ने नॉकआउट कर दिया या दूसरे आदमी को अंपायर्स ने, रेफरीज ने काउंट आउट कर दिया। ऐसा तो नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हमें दो तीन सोर्सेज हैं हमारे खबर की। खबरें एक तो हमें गाजा से मिल रही हैं, जो गाजा के खुद मीडिया है उससे, और मुअतबर खबरें इसलिए हैं कि सिर्फ विजुअल्स हमें दिख रहे हैं, विजुअल दिखाई दे रहे हैं। और विजुअल्स किसी हद तक उनको अगर ड्रेसअप ना किया जाए तो वो झूठ नहीं बोलते। इबरतनाक तस्वीरें, यानी जिनका कि मैं तस्करा ख्वाब ख्याल में नहीं था कि लोग ऐसा कर सकते हैं। और वहां लोग किताबों को कोट कर रहे हैं इजराइल की तरफ से। उनके एक रैबाई का मैंने कहीं इंटरव्यू देखा कि वो ये कह रहा है कि भाई हमारी किताब में ड्यूट्रोनॉमी के फला चैप्टर और फला वर्ष में ये लिखा हुआ है कि इन लोगों की, इनकी औरतें, इनके बच्चे, इनके मर्द, इनके कैमल्स सब खत्म कर दिए जाएं, गारत कर दिए जाएं। यानी इस तरह की जो, असल में हम लोग, ये दुनिया भी एक अपार्थाइड का इसका शिकार है। हम जानते नहीं है एक दूसरे को। अब हमें नहीं मालूम था, हम ये जानते थे कि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत ही ज्यादा हार्श किस्म के वर्सेस भी हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं लेकिन बहुत हार्श, और जिसको कि ये लोग कोट करते रहते हैं, इजरायली खास करके और जायनिस्ट और उनके जो रेबेनिकल ऑर्डर है वो। लेकिन मैंने ये कभी ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा था कि उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अच्छा, इसी इम्प्लीमेंटेशन का एक पहलू ये भी है कि इस वक्त पीस हो गई है। क्यों? जो वो आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ एक आदमी, अगर आपको याद हो 2021 में वो एक था किशलात, इनका फौजी, वो इनके कब्जे में आ गया था हमास के। उसके लिए इन्होंने कोई 1300 पैलेस्टीनियन छोड़ दिए थे। तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू अपने लोगों के लिए, यानी महज हम सिर्फ अपने लोगों के लिए ये है कि क्योंकि हम कम हैं, क्योंकि हमारे
ملک چھوٹا ہے اس لیے ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ کہ 250 لوگ پکڑ لیے گئے ہیں، یہ پریشر، اچھا چھوٹا ملک ہے لہذا جو بھی پکڑا گیا ہے اس کے رشتہ دار اعزاء ہیں اور وہ بھی ماتم کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب پورے میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے یہ پہلو، اور یہ نہیں کہ تم برسوں سے بھائی فلسطینیوں کے بھی رشتہ دار ہیں ان کے بھی، اور تم آج سے نہیں 1948 سے یہ کرتے چلے آئے ہو۔ نبکا کا نام لینا گناہ ہے، جس کو کہ وہ کیٹاسٹرفی کہتے ہیں، جس میں کہ آپ قتل کر کے ایسنک کلینزنگ کر کے خالی کرایا ایریاز کو۔ میں نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں، بھائی اللہ جانتا ہے، میں نے کبھی بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ پاس میں کیا ہوا۔ اب معاملہ ہے یہ کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے زندگی کو ہموار بنائیں، ایک 2 اسٹیٹ سولوشن ہو۔ میں واقعی میں یہ خواب دیکھنے لگا تھا، مجھے بڑا اچنبھا تھا کہ ایڈورڈ سعید ایسا آدمی جس کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ جو اوزلو اکارڈز ہیں، اوزلو اکارڈز جو ہیں یہ وارسائے پیلسٹینین وارسائی ہے۔ پیلسٹینین وارسائی کا مطلب کیا ہوا؟ وارسائے کی ٹریٹی سائن ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس میں کچھ ٹرمز اتنے ہارش تھے جرمنز کے خلاف جس کو کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سے ہسٹورینز، ٹوائنبی جیسے ہسٹورینز اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وجہ تھی جرمن نیشنلزم کے اٹھنے کی اور ہٹلر کے بننے کی، جس کے بعد پھر وہ ہولوکاسٹ ہوا۔ اچھا ہولوکاسٹ آپ یاد رکھیے، لیکن نبکا کا تذکرہ نہیں کر سکتے آپ اسرائیل میں، یعنی وہ گناہ عظیم ہے۔ یعنی آپ گویا ایک مونوپولی آف پین جو ہے وہ صرف اسرائیلیز اور یہودیوں کی ہے، حالانکہ میں سینکڑوں، میں ایک دفعہ امریکہ میں نے کام کیا ہے بھائی، وہاں اخباروں میں کام کیا ہے، وہاں یونیورسٹی میں رہا ہوں، میرے بہت دوست ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، اسرائیل میں سب ایسے نہیں ہیں، لوگ وہاں بھی پریشان ہیں۔ نقوی صاحب میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے میں آ رہا ہوں، میں ذرا سا یہ اس وقت اتنا بھرا ہوا ہوں، پر ہوں یوں شکوے سے میں، راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے چھیڑ دیا اور بات کہاں سے کہاں، کیونکہ دل بھرا ہوا ہے۔ اب میں دل کو تھام کے عقل کی بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ایمانداری کے ساتھ جو میں سیفر کر چکا ہوں، جو مجھے خبریں ملی ہیں، میں نے ٹیلی فون پہ تہران سے بات کی ہے، لیبنان سے بات کی ہے، انقرہ سے بات کی ہے، ایجپٹ میں بات کی ہے، میں خود عام طور سے کاظمی صاحب آپ جانتے ہیں میں خود وہاں پہنچتا تھا، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے میں ابھی نہیں جا پایا، تو میں نے بہرحال اکٹھا کیے ہیں کچھ ایلیمنٹس۔ جتنے ان کے ٹینکس ہیں ان کا قبرستان بنا ہوا ہے، یہ خبر آئی گئی بھائی، میں دیکھ نہیں میں نے دیکھا نہیں، اس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ 180 ٹینک لوگ جو فوجی، یعنی ان کو اندر وہ جو حرکتیں ٹوائلٹ میں ہوتی ہیں وہ وہیں ہو گئی، انہوں نے باقاعدہ وہ سوائلڈ پتلون نکال کے پھینکے، وہ دیکھے گئے، یعنی ایک عجیب و غریب ہوگا عالم۔ وہاں پہ ایک حماس کے سپاہی کو مارا نہیں گیا ہے، یہ مارے گئے ہیں، ان کی خبریں نہیں آ رہی، ان کی تصویریں نہیں آ رہی۔ تو یہ جو بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم ایک بھی جان اپنی اتنی ویلیو کرتے ہیں کہ اس کے لیے دیکھیے
جنگ کے بیچ میں کون جنگ روک کے ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اندر آئیں، اپنی وہ سامان لے آئے، کھانے کا سامان لے آئے، دوائیں لے آئے؟ کون کرتا ہے دنیا میں؟ کس نے کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک ایک آدمی ہمیں واپس ہے۔ جھوٹ۔ یہ بھی پہلو ہے۔ پہلو دراصل یہ ہے کہ گراؤنڈ میں جو انہوں نے چلے جا کے پھنس گئے ہیں، یہ ہے وجہ کہ تب اس کے اب اس میں جناب رول کن کن لوگوں کا ہے؟ اب بات لمبی ہے۔ قطر ہے، ایجپٹ ہے، ان پورے علاقوں میں ایک آلریڈی وہاں پہ عمان میں ایک کانفلکٹ چل رہا ہے پیلس کے اندر، ایک پرنس حمزہ کا اور کنگ عبداللہ کا۔ اس سے پہلے پرنس حسن کو ہٹایا گیا تھا، تو باقاعدہ وہاں پہ بھی گٹ بندی، پیلس انٹریگز وہاں بھی ہیں۔ یہاں اب آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ سی سی صاحب کیوں لائے گئے تھے؟ سی سی صاحب پریزیڈنٹ اس لیے بنائے گئے تھے کہ محمد مورسی جو کہ مسلم بردرہڈ یعنی اخوان المسلمین کے لیڈر تھے، وہ الیکشن جیت کے پرائم منسٹر بن گئے تھے۔ یہ اب آپ کے سامعین کو یہ تاریخ ذرا سا میں بتا دوں، چھوٹی سی، وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ وہ یہ کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور ڈیفنس پینٹاگون میں اختلاف رائے تھا کہ بھائی ڈیموکریسی کو آنے دو، چاہے اس میں اخوان آئے، لیکن دھیرے دھیرے یہ سب حکومت کرنے میں یہ لوگ ماڈریٹ ہو جاتے ہیں، ان سے گھبرائیے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اینڈ پیٹرسن امریکی امبیسڈر تھی ایجپٹ میں، نام میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور وہ زمانہ تھا اوباما کا، میرے خیال میں جی اوباما کا زمانہ تھا۔ اور لیکن ڈیفنس منسٹری، پینٹاگون یہ کہہ رہا تھا نہیں، کیونکہ یہاں اخوان المسلمین کا اوپر آ جانا ان کی کنٹینیوٹی ہے حماس کے ساتھ، یعنی حماس بھی اخوان ہی کا ایک حصہ ہے، مسلم بردرہڈ کا ایک حصہ ہے۔ یہ مضر ہے صحت اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے صحت کے لیے یہ مضر، لہذا ان کو ختم کیا جائے۔ اس زمانے میں موڈ سعودی عربیہ میں بھی دوسرا تھا۔ کنگ عبداللہ تب تک حیات تھے، وہ والے پہلے کنگ عبداللہ، انہوں نے $8 بلین ہاتھ میں جا کے رکھ دیے سی سی صاحب سے کہ بھائی آپ سنبھالیے، ان کو نہ آنے دیجیے۔ دو خطرے، ایک تو ہمارے یہاں اخوان کا اثر نہیں آنا چاہیے، اور دوسرے اسرائیل کو نہیں جانا چاہیے۔ تو امریکہ دونوں معاملوں میں انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، سی سی صاحب کو ان کو کرنے دیا گیا، اور وہ ابھی تک ہیں۔ اچھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب وہی جو پریزیڈنٹ آف ایجپٹ جو کہ ایک کو کے ذریعے آئے تھے، اب وہ اس پیس پروسیس میں ملوث ہیں جس میں کہ حماس یعنی کہ اخوان ان کے ساتھ گویا ان کا۔ اب یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ وہ کریں گے کیا؟ وہ یہ کریں گے کہ اس بات کو پروموٹ کریں گے کہ صاحب یہ ایک اسٹیٹ ایسی بنے جس کے ہاتھ میں نہ اسلحے ہوں، جس کے ہاتھ میں نہ بارڈرز ہوں، جس کے ہاتھ میں نہ آرمی ہو۔ ایک اسکیم یہ جو تھی وہ اس کے حامی بنیں گے۔ جب وہ حامی بنیں گے، اگر نہیں بنیں گے تو جنہوں نے ان کو بنایا ہے وہ ان کو ہٹا دے گا، اور اگر بنیں گے تو وہ جو گراؤنڈ سویل اس وقت ہے پبلک اوپینین کا، وہ ان کے خلاف جائے گا۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایجپٹ پہ نظر رکھیے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی رد و بدل ہوگا۔ میں تھوڑا سا بیچ میں محمد مرسی کے بارے میں یاد دلا دوں اپنے درشکوں کو کہ محمد مرسی جب الیکٹ ہو کر کے آئے تو انہوں نے ایران سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، ایران کی انہوں نے وزٹ کی، اور ایران کا ایک شپ ریڈ سی سے گزرنے دیا۔ یہ بالکل اسرائیل کے دروازے کے سامنے سے گزرا تقریباً۔ تو یہ ساری چیزیں انہیں پسند نہیں تھیں،
اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کا کہیں اثر بڑھے. جی آپ اپنی بات آگے. اچھا دوسری بات میں بیچ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جارڈن کے شاہ عبداللہ ان کی طرف سے ایک ویڈیو بھی آ رہا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو کہ کوئی ریفیوجی نہ جارڈن میں آنے دیے جائیں گے نہ مصر میں آنے دیے جائیں گے اور صرف غزہ میں ہی ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ہم لوگ بالکل اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ دونوں مصر اور جارڈن یہ بالکل ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے کیا. لیکن یہ لوگ وہ کیسے ان کے گلے میں آوازیں کیسے آ گئیں کہ اپنے آقاؤں کے خلاف بولنے کی ہمت کہاں سے آ گئی ان کے اندر. لہذا ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ابھی صرف اپنی بقا کے لیے کیونکہ اندر سے گراؤنڈ سویل ہے پاپولر اوپینین کا لہذا یہ کہہ رہے ہیں. یہ ہیں ان کے جنہوں نے ان کو بنا رکھا ہے. یہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ کوئی ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ایز انڈیپینڈنٹ لیڈرز اور رولرز آف دا اسٹیٹس ہے. اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں جانتا ہوں کیونکہ میرے ایک زمانے میں پرنس حسن سے بڑے اچھے تعلقات تھے. میں ملتا مجھے معلوم ہے کیا ہوا. اس پہ میں نہ جاؤں گا. آگے کی بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پیس بڑھے گی. 5 دن کے بعد کچھ اور ہوگا. کچھ اور اگر بھائی آپ نے کہہ دیا ہے اناؤنس کر رہے ہیں ان کے جیروسلم پوسٹ اگر پڑھیے کہ صاحب ایک آدمی ہے ہمارے لیے تو یہ ہے تو ابھی تو 250 ہیں لہذا اور دن بڑھتے چلے جائیں گے. لہذا کچھ اسی سہارے یہ پیس کھینچے گی. لیکن ہوگا کیا؟ یہ اس وقت ہوا کیوں؟ 7 اکتوبر کو کیا کر دیا حماس نے؟ جو کر دیا اس کا ثانی دنیا میں نہیں ہے. یعنی بتائیے دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا جو کنٹرول کرنے والا ملک اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہینڈ گلائڈرز پہ اڑ کے لوگ آ رہے ہیں ان کے ہاں 50 کلومیٹر اندر چلے جا رہے ہیں دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں. اب یہ باتیں عام ہو گئیں. بہرحال یہ کہ انہوں نے جو کیا وہ ایک بہت بڑا شوق تھا. پھر یہ ہو گیا صاحب ان کے ٹنلز ہیں ان ٹنلز کو ہم برباد کریں گے. اب ٹنلز کے اوپر ایک بڑا دلچسپ انٹرویو آیا ہے ایہود براک جو پرانے پرائم منسٹر تھے ان کا کرسٹیانا مانپور کے ساتھ. وہ بات کر رہی تھی کہ یہ ٹنلز کو آپ لوگ اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ٹنلز تو ہم نے بنائے تھے. پرائم منسٹر فارمر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کیونکہ اسپتال کی سپیس کم تھی اس لیے نیچے اس کے بیسمنٹ ہم نے 2-3 تہخانے بنائے تھے. اب اس کے اوپر یہ جھگڑا ابھی آپ الشفا اسپتال کو ختم کیا جائے. ارے بھائی یہ انہی کا بنایا ہوا تو اس نے کہہ دیا. چلیے اس کے 10 معنی ہو سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بنایا تھا ایک کام کے لیے دوسرے کام کے لیے وہ استعمال ہو رہا تھا. چلیے اس کو بھی مانا. اب یہ ہو سچویشن کیا ہے؟ سچویشن میں پھر گنا دوں آپ کو. ویتنام، افغانستان، عراق جو ہنگامہ ہو رہا ہے لیبیا میں وہ دیکھ لیجئے. تو سیریا میں آپ کو کیا ملا؟ ابھی وہاں اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں. 2011 سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹ جائے گا. کون؟ بشار الاسد ابھی وہاں موجود. تو معلوم یہ ہوا آپ کے سامعین آپ کے ویورز اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور گلوبل اور ریجنل سب سے بڑی ملٹری پاور they have the capacity ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ برباد کر دیں یعنی نیست و نابود کر دیں ہوٹلوں کو اسپتالوں کو مکانوں کو. یہ برباد کرنے کی صلاحیت ہے لیکن وکٹری پیدا کرنے کی صلاحیت کہیں نہیں دکھی. میں تو جاتا ہوں کورین وار پہ.
بھائی آرمس ابھی ادھر نارتھ کوریا میں وہ پریشان کیے ہوئے ان کو وہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. یہ دنیا جو ہے یہ اس وقت دو حصوں میں ڈیوائڈ براڈلی، حالانکہ اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں اس کا وقت نہیں ہے، لیکن براڈلی دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے. ایک ہے برکس، جس کو کہ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ، چین، روس اس میں ساتھ ہیں، اور ادھر G7 جس کے کیا سمجھ لیجیے شرنکنگ ایک پاور بیس ہے. یعنی باقاعدہ ان کے آنکڑے بھی اگر آپ دیکھ لیجیے تو وہ شرنک کر رہے ہیں، اور یہ ایک پھیلتی ہوئی پاور ہے. اس میں جان لگائے ہوئے ہیں ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کہ بھائی ہمیں اپنی ہیجمنی چھوڑنا نہیں. تو آپ نے جس طرح سے گئے افغانستان سے ساری دنیا نے دیکھا. آپ چلے گئے وہاں کہ اب یہاں پہ ہم پوٹن کی ناک رگڑ دیں گے، اس کا ملک ہاف کر دیں گے، اور وہاں ایک سپانسر کریں گے جنگ جو کہ زیلنسکی لڑ رہے ہیں، اور ملک کو وہاں بھی برباد کر دیا. وکٹری کہیں نہیں ہے، بلکہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے اتفاق سے جو جیت رہے ہیں ان کے پاس اتنا کریڈیبل اور اتنا بڑا میڈیا نہیں ہے. یہ افسوس کی بات. تو وہ بھی ہار گئے. اب ایک یہاں موقع ملا تھا کہ بھائی یہاں پہ کسی طرح سے ایک وکٹری بناؤ تاکہ کچھ تو منہ ناک بچے، ورنہ تو ہماری تو ناک کٹ گئی. اب یہاں پہ بھی ڈاماڈول ہوا ہے معاملہ. کوئی وکٹری وغیرہ کسی کو نہیں ملی. ہاں برباد کیا ہے، زندگیاں خراب ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں موتیں ہوئی ہیں، لیکن حماس اپنی جگہ پہ موجود ہے. جیسے کہ وہاں حزب اللہ موجود ہے، جیسے کہ یہاں حزب الشعب بھی موجود ہے، جیسے کہ وہاں ہوتیز موجود ہے، اور انہوں نے بھی ایک جہاز روک دیا ریڈ سی میں. تو یہ سب قوتیں جو ہیں یہ ان کو ابھی برباد کرنے کی صورت میں ابھی فی الحال یہ امریکنز اور اسرائیلی نہیں دکھائی دیتے. تو اب ہوگا کیا؟ اب سنیے ذرا میری آخری بات میری آپ سن لیجئے. جناب علی، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہاں گیلون صاحب جو آپ کے سفیر ہیں، اسرائیل کے سفیر، انہوں نے یہاں بیان دیا کہ دیکھیے ہم نے 26/11 جو آپ کا بمبئی میں ہوا، اس کے جن لوگوں نے وہ کیا، ہم نے آج لشکر طیبہ کو ہم نے آج ٹیررزم کی فہرست میں رکھ دیا ہے. اب وہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں، اس کے عوض میں آپ حماس کو ٹیررسٹ قرار دیں. اب دیکھیں بڑا ایموشنل کھیل ہے یہ کہ بھائی یعنی پاکستان سے جو ٹیرر آیا اس ٹیررسٹ کو ہم نے مان لیا. اب آپ جو حماس کی طرف سے ہمارے اوپر ٹیررزم وہ کہہ رہے ہیں آیا، آپ مان لیں. اب یہاں شش و پنج میں ہے لوگ. اس کے یہ شش و پنج تو سمجھ میں آتا ہے، اس میں سے نکلنا پڑے گا ہم کس طرف ہیں. یعنی ایک وہ موقع بھی آنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی یہ کہہ سکے میلے نہ ہو تیور، یہ سپاہی کے ہنر ہیں، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہے بس ادھر ہیں. یہ ایک تیور کہیں نہ کہیں آنا چاہیے. جی چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے. ہو کیا رہا ہے؟ اب آپ یہ آخری لفظ لکھ لیجئے. اب ری ہیٹ کیا جائے گا گلوبل اسلامک ٹیررزم. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا حامی ایک آدمی تھا جس کا نام ابھی ہے، وہ تھے ٹونی بلیئر. جب امریکہ میں کلنٹن اور اوباما یہ سب دوڑ رہے تھے، آپ کو یاد ہے کہ رشنز ہر انٹرفیئر کر رہے تھے ہر الیکشن میں ان کے یہاں. یعنی اتنی قوت آ گئی تھی رشنز میں کہ وہ امریکہ کے الیکشن کو کنڈیشن کر سکتے تھے، اس کا آؤٹ کم. ایک ماتم ہو رہا تھا وہاں، اتنی اسٹڈیز ہوئی، کتنی رپورٹیں آئی اس کے اوپر. اس کے بعد آپ نے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ
2014 میں آپ نے کو کرا دیا اور یہ ہو گیا کہ جس بہانے سے جنگ چھیڑ دی گئی، چھڑوائی گئی یوکرین میں، وہاں بھی آپ ختم ہو گئے. سمجھے صاحب؟ اب آپ کہاں بچ رہے ہیں؟ اس لیے اس زمانے میں جب یہ رشیا کو ایز اے ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا تو ٹونی بلیئر نے کئی اسٹیٹمنٹ، ایک بلومبرگ میں انہوں نے اسپیچ دی تھی اور ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ، ان کی انٹرویو تھا BBC کے ساتھ. کیا آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ اسلامک ٹیررزم سے ہٹا کے روس کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ معاملہ ڈویسو ہوگا ویسٹرن الائنس کے لیے، یورپ کے اندر ڈویژنز پیدا ہوں گے. خدا کے واسطے آپ لوگ وہی پرانا اسلامک ٹیرر ہمارا بڑا، اس اسلامک ٹیرر از دی اونلی ایشو، یہ کہنا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ حماس کے بعد ابھی اس کو ذرا ابھی ٹھنڈی راکھ نہیں ہوئی ہے، ابھی تو بہت گرما، ابھی تو یہی کافی دیر چلے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دھیرے 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 اب ہر پاسا الٹا گرا ہے. اب جناب عالی اسلامک ٹیرر کو ری ہیٹ کیا جائے گا، کیونکہ کہاں گئے وہ ٹیررسٹ جو کہ اڑا کے لائے گئے تھے سیریا سے افغانستان. یہ تو روس نے بھی کہا تھا، یہ تو ایران نے بھی کہا تھا، یہ تو تمام جگہ اب ویسٹرن اخباروں میں بھی آ گیا تھا. اب یہ جو ہے، کیونکہ اس میں اس کے اندر ان کے نزدیک ٹونی بلیئر کی لاجک کیا ہے کہ یہ ہمارے کولیشن کو اور وائڈن کرے گا. یہ پوچھ کر سکتے ہیں ہم پھر برکس میں، کیونکہ برکس میں روس بھی ہے اور روس کا کوکیشس کا علاقہ بھی ہے. برکس میں چین ہے اور چین کا سنچیانگ کا علاقہ بھی ہے. لہذا اس کو آپ، یہ میں آج تاریخ یاد رکھیے گا، یہ میں آج بیان کر رہا ہوں. آج سے مہینے بھر، 2 مہینے، 3 مہینے کے بعد اگر یہ ایشو نہ کھڑا ہو جائے تو سعید نقوی جرنلزم چھوڑ دے گا. جی جی، یہ بہت اہم بات کہی ہے آپ نے کہ اب آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوگا. مجھے بھی یاد پڑتا ہے 98 میں جب میں امریکہ گیا تھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ نے، یعنی سوویت یونین کو توڑنے کے بعد اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اسلامک ٹیررزم ہے. لیکن چونکہ اس کے حدود نہیں ہیں، یہ کسی ٹیریٹری میں نہیں ہے، اس لیے ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ چائنا ہے. یہ بات 98 میں یہ بات کہی جاتی تھی. آپ نے اب یہ بات کہی کہ، اور ٹونی بلیئر کا وہ بیان کسی حد تک سچ بھی ثابت ہو رہا ہے. یہ جو یوکرین جنگ ہوئی ہے اس میں یورپ بٹ گیا، یہ بٹ گیا یورپ، اور تباہی کی کس طرح سے. بالکل. ایک چیز میں بس آخری، کیا نقوی صاحب، ہم آپ جو لوگ بہت ہی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ جرنلزم کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا جب آپ نے کہا کہ سب سے بڑی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی، آپ کا اشارہ موساد کی طرف تھا، کیا ہم اب سے پہلے جو یہ بات سمجھتے تھے کیا ہم غلط ثابت ہو گئے؟ ایک تو یہ بات ہے، شاید ہم بھی کسی ویسٹرن میڈیا سے انفلوئنس ہو کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے ان کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ڈرم بیٹرز ان کے اتنے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ہمارے پاس تو بالکل ہم نے ہتھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی میڈیا نہیں ہے. سمجھے؟ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ورنہ میڈیا کی قوت جو ہونا، اب بتائیے اتنا بڑا ہو رہا ہے یہ ویسٹ ایشیا میں. ہم ٹورڈز ویسٹ ایشیا ہندوستان کی پالیسی کو لے جا رہے ہیں اور وہاں ایک رپورٹر نہیں ہے، ایک بیورو نہیں ہے، ایک نہیں ہے. اچھا، دنیا بھر کے لوگ. ایک چیز اور میں چلتے چلتے بتا دوں درشکوں کو، آپ کی نظر سے بھی ضرور گزرا ہوگا. جب یہ حماس کے ساتھ سیز فائر کی بات آخری مرحلے میں تھی، 2 دن 3 دن پہلے، ایک بات کئی طرف سے آوازیں نکل کر کے آئیں، ایسا لگا کہ اب کیمپین اس طرف لے جا رہے ہیں. تقریباً وہی بات ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، حماس ٹیررسٹ گروپ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کہلایا جائے.
जर्मन चांसलर ने अपने जर्मन में रहने वाले जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की, उनको कहा कि आपको हमास को कंडम करना होगा और इजराइल के साथ हमदर्दी दिखानी होगी। उसी दिन बयान आया बहरीन के प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने भी हमास को टेररिस्ट कहा, बिल्कुल उसी दिन। और अब ये कहानी साथ साथ एक तरफ हमास के साथ मेज पर बैठ करके अपने लोगों को छुड़वाने की गुहार लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा आखिर, ये भी एक चीज है समझने की। आप बताइए कि एक को आप कह रहे हैं डाकू, हाँ, और उसके बाद उसी से आप मिलकर समझौता कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई हमारे लोगों, तुम्हारे लोगों को हमने ये छोड़ा, तुम हमारे लोगों को छोड़ दो। तो ये दोगली यानी हिपोक्रेसी की लिमिट है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बयान नहीं कर सकता। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आप हमारे लिए वक्त दे देते हैं और हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं आपकी बातें, और आगे आने वाला क्या होगा वो भी आपने बता दिया। हमारे दर्शक इस पर नजर रख सकते हैं और नकवी साहब की इन बातों को याद रखें, और ये तजर्बात के बाद ये बातें सामने आती हैं। हर इंसान, हर पत्रकार इतनी गहराई से चीजें नहीं बता सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।